बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अयूब खान साहब का दौरे इस्तबदाद था या मार्शल लॉ था, उसके दौरान वो एक शेर बहुत मशहूर हुआ था, मेरा ख्याल है वक़ार अंबालवी साहब का है या मज़ाहिया शेर था या हबीब जालब साहब का कि जब भी कोई इनकलाब होता है, नहीं, जब भी इनकलाब जिंदाबाद होता है, जब इनकलाब जिंदाबाद होता है तो कुदरतुल्लाह शहाब होता है। कुदरतुल्लाह शहाब साहब जो थे वो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, मेरा ख्याल है उनके अयूब खान साहब के, सदर अयूब खान साहब के ब्यूरोक्रेट थे बेसिकली। और जिस तरह एक दस्तूर है रहा है माजी करीब के अंदर पाकिस्तान बनने के बाद से कि जो हमारे लेफ्ट के सुर्खे या दहरिए हजरात जो होते हैं वो जब आखिरी उम्र को पहुंचते हैं तो वो सूफी हो जाते हैं, ठीक है, और वो सूफिया कराम का तरीक अपनाने की बात करते हैं या सूफी हो जाते हैं। और नए दौर के अंदर जो है वो फिर ये भी एक तब्दीली उसके अंदर आई कि जो दूसरी साइड के होते हैं, जो लेफ्ट और सुर्खिये नहीं होते, वो जब बुढ़ापे की तरफ पहुंचते हैं तो तबलीगी जमात के अंदर चिल्ला लगाना शुरू कर देते हैं। बड़ी जगहों के ऊपर आपको ये मिसालें मिलेंगी। और वो फिर तबलीगी जमात के अंदर मदारुल महाम हो जाते हैं, कोई सिक्योरिटी का इंचार्ज हो जाता है, कोई नाज़्म मतबख हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। हाँ, तो ये मुझे ऐसे याद आ गया पाकिस्तान के अंदर। ये क्यों याद आया? वो इसलिए याद आया कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई प्रॉपर्टी में फ्रॉड होता है उसके पीछे आपको मलक रियाज मिलता है। इस वक्त ये जो सैलाब आया है, या बल्कि भारत ने जो अजाफी पानी छोड़ा है, पहले उस पानी को डैमों में इकट्ठा किया, फिर जैसे ही बारिश तेज आई तो ना सिर्फ के बारिश का पानी आने दिया बल्कि उन डैमों के भी स्पिलवेज खोद दिए। पहले उसने एहतमाम के साथ पानी ना खोल के मशरकी पंजाब को डुबोया, ठीक है, और फिर जनाब उसने मशरकी पंजाब और राजस्थान की सारी नहरें बंद करके पाकिस्तान की साइड पे आने वाले पानी के स्पिलवेज खोल दिए और पानी इधर को निकाल दिया। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, आप इसे भारत की आप भी जा रही है या आप भी हमला भी कह सकते हैं, तो उन्होंने कर दिया। और जो मैदाने जंग के अंदर उन्हें शिकस्त हुई थी उसका बदला उन्होंने पानी छोड़ के ले लिया। ये बिल्कुल वैसी हरकत है कि जब जो बच्चे लड़ रहे हों, एक नीचे गिर जाए, दूसरा उसको ऊपर से कुट ले, कोई मेरे वजह से बुजुर्ग जाके दोनों को छुड़ा दे, तो वो जिसने मार खाई होती है ना, वो जाते हुए ना जिसने मारा होता है उस पर थूक फेंक देता है। ये भारत ने थूक फेंकी है बेसिकली, मार खाने के बाद नीचे से उठ के, तो अब और तो कुछ कर नहीं सका, ये थूक फेंक के भाग गया। ये है इस वक्त की सूरत हाल जो हम आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो हमें तो याद है कि 90 की दिहाई से हम उसकी ब्रीफिंग ले रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ अथॉरिटीज उसको डिसमिस कर। मलक साहब का ख्याल था कि वो जिस फाइल को पहिए लगाते हैं वो फाइल रुकती नहीं है। मलक साहब ने ये वाली फाइल उठाई और जनरल बाजवा साहब के सामने प्रेजेंटेशन दी। हमारे पास गवाही मौजूद है कि मलक ने किस तरह से रिकॉर्डेड एक प्रेजेंटेशन जो है वो जर्नैल साहिबान को दी थी उस दौर के। तो पाकिस्तान में वो काम होके रहता है जो हमारे जर्नैल साहिबान और ख़ास तौर पे हाज़र सर्विस जर्नैल जो होते हैं वो अगर कमिट कर लें तो वो काम हो जाता, लिहाजा उस पे ऊपर काम का आगाज हो गया। अगर आप उसका ओरिजिनल प्रोजेक्ट देखें, ये रावी साइफन से शुरू होकर, बल्कि कहते हैं कि उससे पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन रावी साइफन से शुरू होकर आपने दरिया के दोनों किनारों को पुख्ता करना है, और पुख्ता करते हुए आपने इस अमर का एहतमाम करना है कि पहले 40 फुट दरिया बुनियाद से उठ के उसकी दीवार जो है या बंद जो है 40 फुट ऊपर आएगा, फिर एक नहर बनेगी, फिर कोई 60 फीट ऊपर जाएगा, ठीक है। इस दफा जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा सैलाब आया है, ये जो पहले वाले 40 फुट है, पहले वाले हैं, उनमें से सिर्फ 8 फुट के ऊपर आया है। अभी उसके ऊपर एक सड़क, ऐसे सड़क है, फिर ऊपर को जाना है उसने, ठीक है ना। वो सड़क के भी 8 तक आया है, मेरा ख्याल 40 में से 8 आया या 20 में से 8 आया, बहरहाल आया है। हमें वो उनके तर्जुमान जो हैं आबिद साहब बता रहे थे फोन के ऊपर, तो फिर इतने दिनों के बाद इस बूढ़े माइंड के अंदर जो बातें रह गई आपस में घुल मिल के, यानी कि अगर वो डैम पूरे का पूरा, यानी डैम नहीं बंद, वो बंद पूरे का पूरा दोनों अतराफ पे बना होता
یا بن چکا ہوتا، اور وہ تقریباً 250 ارب روپیہ سنا ہے اس کی لاگت ہے، پیسہ بڑا ہے، تو یہ والا پانی جو تھا یہ بڑے سکون سے باہر نکلے بغیر گزر جاتا. لیکن یہ پانی جو ہے یہ بغیر اس لیے نہیں گزرا کہ وہ صرف ابتدائی طور پہ کوئی میرا خیال ہے 2-2.5-3 کلومیٹر کا بنا ہے، ابھی یہ کافی زیادہ باقی ہے. پھر جہاں پہ یہ جا کے مولن وال کے علاقے میں یہ والے ختم ہونے ہیں نا، وہاں پہ ایک ہیڈ ورک بننا ہے، یا براج آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی کہہ لیں، ہیڈ ورکس کہہ لیں یا براج کہہ لیں، جو بھی بننا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے پھر پانی روکا جانا ہے اور پچھلے تمام حصے کے اندر پانی بھر جانا ہے. لیکن پھر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اندر جو نالے ڈال دیتے ہیں اب گندے نالے لاہور کے، ان کا کیا کیا جائے. تو وہاں پہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنے ہیں تاکہ وہ شہر سے آنے والے گندے پانی کو ٹریٹ کریں اور اس کو بعین ہی اس طرح بنائیں جس طرح کے بالکل سادہ پانی ہے، قابل استعمال جو ہوتا ہے، ریکورڈ واٹر ہے، اس کو دریا میں پھینکے اور یوں ایک جھیل بن جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں 4 جگہوں کے اوپر یہ براجز بننے ہیں، نہیں، میرا خیال ہے ایک ہی جگہ کے اوپر بننا تھا جو نقشے کے اندر مجوزہ طور پہ ہے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی زمانے کے اندر دریائے راوی لاہور کے پاس آ کے ایسے گھومتا تھا کہ لگتا تھا کہ دریائے راوی نے لاہور کو اپنی گود میں ایسے کر کے لیا ہوا. لاہور کے 3 طرف راوی تھا، اس لیے ایک طرف صرف ملتان والی سائیڈ جو تھی وہ خالی تھی، اور زیادہ تر حملہ آور جو لاہور پہ حملہ آور ہوتے تھے وہ کزرا والے کی طرف سے نہیں آتے تھے. یہاں پہ تو ویسے بھی گکھڑ اور راٹھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پڑ جاتے تھے ان کو. زیادہ تر حملہ آور میرا شاہ، مردان میرا شاہ سے اتر کر، میرم شاہ بھی کہتے ہیں اس کو، وہ ملتان پہنچتے تھے اور ملتان سے پھر لاہور کا قصد کیا کرتے تھے دلی کی طرف جاتے ہوئے. تو وہ ملتان سے آنے کی ان کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہوتی تھی کہ یہ لاہور مطلب کہ باقی 3 طرف یہ جتنے بھی حملہ آور ہیں نا جو پاکستان پنجاب میں آئے شمال سے، سلطان محمود غزنوی سمیت، اور یہ وہ سارا کچھ، یہ جب لوٹ کے واپس جا رہے ہوتے تھے تو پھر ان کے ساتھ جو لاہوریے کرتے تھے، ان میں سے کئی کی لاشیں جو ہیں وہ راوی برد ہوئی ہیں، اور کئی کے خزانے جو وہ لوٹ کے جا رہے ہوتے تھے وہ راوی برد ہوئے ہیں. کئی دہائیوں تک ہم سنتے رہے کہ اس کے راوی میں سے یہ چیز ملی ہے. اسی لیے راوی کے کنارے جانا یا اس کے بیسمنٹ کے اندر جانا ایک بہت مطلب صدیوں تک کہہ لیں لوگوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے، کیونکہ وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز لگ جایا کرتی تھی. وہ ان کی راوی ویسے بھی دنیا کے اندر سب سے بہترین پی ایچ لیول جو پانی کا ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے مفید ترین سمجھا جاتا ہے، وہ 7 ہوتا ہے میرا خیال. راوی 5 چھٹوں 6 دریاؤں کے اندر واحد دریا تھا جس کا پی ایچ لیول آئیڈیل تھا. آج بھی اگر راوی کا پانی آپ بوتلوں میں بھر کے دنیا کو بیچیں تو وہ فرانس کے پانی سے مہنگا بکے. اسی لیے راوی کے کنارے بسنے والوں کی صحتیں یا ان کی فصلیں ماضی کے اندر بہت شان کی رہی ہیں. لیکن خیر، میں کوئی راوی کا قصیدہ پڑھنے نہیں بیٹھا، میں تو صرف آپ کو ایک سائنٹیفک بات بتا رہا ہوں کہ راوی کا پانی انسانی صحت کے لیے یا کنزمپشن کے لیے دنیا کا بہترین پانی. بنیادی طور پہ جہاں سے یہ نکلتا ہے وہاں کی بات، وہاں پہ موجود دھاتوں کی یا چٹانوں کی وجہ ہو سکتی ہے. اور یہ جو انڈیا کے اوپر وقتاً فوقتاً قابض ہونے والے ساؤتھ کے جو پنجاب کی خوشحالی سے صدیوں سے نفرت کرتے آ رہے ہیں، وہ بھلے کراچی آ کے آباد ہو جائے، نفرت وہ اپنے آباء و اجداد کی ساتھ لے کے آئے. وہ بھلے آ کے مطلب بھارتی گجرات سے اٹھ کے نواب شاہ میں آباد ہو جائے، نفرت ان کی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے پنجاب کی خوشحالی کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ بھی بنیادی طور پہ گجرات کے بھوکے ننگے علاقے سے اٹھ کے کھوج سے اور ادھر ادھر سے آباد دریائے ستلج کہہ رہا ہوں، دریائے سندھ کے کنارے پہ اس لیے آباد ہوئے تھے. کچھ لوگ ادھر سے بلوچستان سے آئے اور کچھ لوگ ادھر سے آئے، اور موجودہ سندھ کی پاپولیشن بنی ہے آباد اس لیے ہوئے تھے کہ چلے کچھ تو بچ کے ادھر بھی آئے گا نا. ٹھیک ہے نا، جو ادھر پنجاب کے اندر جو خوشحالی تھی یا پنجاب کے اندر جو کچھ بھی تھا، چلے اس کا کچھ تو ادھر کو آئے گا نا. تو یہ اس لیے آباد ہوئے ہیں. میں بغیر کسی تعصب کے یہ بات کر رہا ہوں. میرے سرداری بلوچ قبائل ہے نا، ٹھیک ہے،
کوئی وہ عرب سے بھگوڑے ہو کے آ گئے ہیں، محمد بن قاسم کے وہ جو تھے حجاج بن یوسف صاحب کے ڈر سے بھگوڑے ہو کے آئے جی ایم سید اینڈ کمپنی، اور وہ ادھر کے جناب مدار المحام بن گئے. کوئی ادھروں کچھی والوں اٹھ کے آ گیا تو کوئی گجرات لو اٹھ کے آ گیا، ٹھیک ہے نا. ہاں ایتھے آباد ہو گئے کہ کچھ تے لبے گا نا، ادھروں کچھ تے روڑ کے آئے گا نا ادھر، ایسی بیسیکلی واردات. تو خیر میں عرض کرنے لگا تھا گل کتے اور پاسے نکل جاتی ہے. تو ملک ریاض صاحب کی ایک سکیم تھی میٹرو سٹی، جو کہ اسی کنارے کے نام کے اوپر ہوئی تھی. یہ ترجمان روڈا ہمیں بتا رہے ہیں. 500 کنال کی انہوں نے منظوری لی، اور کچھ احباب کے مطابق کو 1200 ارب روپے کے پلاٹ بیچ گئے، اور کچھ احباب کے مطابق 350 ارب روپے کے انہوں نے فائلیں بیچ دی. 2 کروڑ دا کنال دا پلاٹ انہوں نے چکوایا، ٹھیک ہے. کہ رتن تے پتہ نہیں کیڑا کیڑا پورے شہر لاہور اسلام آباد کے اندر انہوں نے بڑے بڑے ہولڈنگ، جس کا ایک ایک دن کا کرایہ لاکھوں روپے میں ہوتا ہے، وہ ہولڈنگ کئی ماہ سے لگا رکھے تھے. رتن تے فلانا تے ٹمکانا انہوں نے بیڑے غرق کر دیتے. مطلب اچھا پھر ملک ریاض چونکہ ہوتا ہے تو وہ اپنے کتوں کی غول کے ساتھ حملہ آور کرتا ہے. وہ جو 2600 کتے اس نے پراپرٹی ڈیلر پالے ہوئے ان کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے. ان پراپرٹی ڈیلر نے ایسی دکھانا ہوتا ہے سبز باغ، ایسی کہانی سنانی ہوتی ہے. انہوں نے سنا کہ وہ فائلیں تھمائی. اب ملک ریاض کا ایک طریقہ ہے واردات، وہ جب ایک دفعہ فائلیں بیچ لیتا ہے پھر ایک نیگیٹو خبر پھینکتا ہے. وہ فائل جو اس نے 10 لاکھ کی بیچی ہوتی ہے وہ 2 لاکھ میں لوگ سرنڈر کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ جواریے ہیں بیسیکلی، یہ انویسٹر کوئی نہیں ہے، یہ دیہڑی لگانے والے جگادری ہیں، ٹھیک ہے. جگادری ہیں بیسیکلی، جن کو ہم پنجابی میں جگاڑیے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وارداتیے ہیں، جگاڑیے ہیں. یہ بیسیکلی ان میں سے جو ہوتا ہے ویک ہولڈر، وہ فوری طور پہ ملک کے اس خبر کے سامنے سے کم کر جاتا ہے، اور وہ 10 لاکھ روپیہ جس فائل کا دیا ہوتا ہے وہ 2 لاکھ روپے میں واپس بیچ کہتا ہے میں بچ گیا. ملک جال صاحب اگے بیٹھا ہوتا ہے، یا اس کے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، یا اس کے کتے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فائل واپس خرید. یہ واردات پہلی واردات راوی کے کنارے بننے والے میٹرو سٹی اور دیگر جو ملک کے، اب ملک صاحب تو بحریہ ٹاؤن کے عہدیدار نہیں رہے، انہوں نے اپنی ساری مینجمنٹ اور ہولڈنگ جو ہے وہ اپنے بچوں اور داماد کے نام کے اوپر منتقل کر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. علی ملک اور زین ملک کے نام کے اوپر بھی، اور میجر عامر صاحب کے نام کے اوپر بھی کرا دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو کہیں گے میرا کچھ نہیں، لیکن واردات پیورلی ٹیکنیکلی ملک کی. اب جناب اب ایوری باڈی نوز کہ جیسے ہی یہ بند بن جائیں گے دونوں طرف دریا کے، یہ پانی اس سے 4 گنا پانی بھی آ جائے جتنا اس دفعہ آیا تھا، وہ سکون سے لاہور کو کچھ کہے بغیر پورا لاہور پار کر دے گا. کناروں سے تو اس نے کیا باہر نکلنا ہے. دیکھیے مادھو پور کا پورا ڈیم خالی کر کے دیکھ لیا، اور تاریخ کی سب سے زیادہ بارش کا پانی، اور اس کے اندر اس نے مادھو پور ڈیم کا یا مادھو پور بند کا یا مادھو پور کا پانی ڈال کے دیکھ لیا انڈیا نے، پھر بھی یہاں پہ لاہور نہیں ڈوبا، ٹھیک ہے. وہ ایک آدھا ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر پانی گھسا ہے گوڈے گوڈے، وہ بھی اتر چکا، چند گھنٹوں کے لیے آیا وہ اتر گیا. کل جو ہیں وہ عبدالعلیم خان صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور بہت اچھا کیا. زیادہ ڈیٹیل میں چلے گئے، اتنی ڈیٹیل میں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بڑے آدمی کو تو پروڈیوسر بھی کچھ بتانے سے ڈرتا ہے نا، سر موضوع رہو آہو. تو خیر وہ ادھر ادھر بھی گھوم گئے، لیکن بہت اچھا کیا. انہوں نے ایک بات جو کہی، اور میں اس کو چونکہ کچھ ذرائع سے میں 1-2 لوگوں سے پرائیویٹلی کنفرم کر چکا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ اعلان ہے کہ اگر میری ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر کسی بندے کے پاس لاہور میں رہنے کی جگہ نہیں ہے تو میں نے یہ ہوٹل جو ہیں یہ بک کروا دی ہیں، وہاں پہ جائیے، جتنے دن رہنا ہے ہم آپ کا خرچہ برداشت کریں گے، یعنی کہ اپنے رہائشیوں کو آفر کیا. اور جب ایک بندے نے بات ہی ختم کر دی، قلم ہی توڑ دیا کہ یار میرے ماں باپ کی قبریں ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تو پھر عبدالعلیم خان صاحب کا ہر آرگومنٹ اس حوالے سے سچا ہو گیا نا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس سوسائٹی کو لاوارث چھوڑ کے کہیں نہیں جانے لگا. ان لوگوں کی کمپنسیشن بھی ہوگی اور یہ سارا کچھ بحال بھی ہوگا. لیٹ کر دیا لیکن آپ نے کیا اور اچھا کیا. تو بہرحال جی یہ تھا، ملک صاحب واردات ڈال گئے.
اور واردات انہوں نے ایسی ڈالی ہے کہ میرا نام کوئی نہ آوے بیچے، میرا نام کوئی نہ لگے، ٹھیک ہے نا. اور اپنے جتنے بھی پیڈ ٹرولز ہیں ان کے ذریعے انہوں نے اشارہ جو ہے وہ عبدالعلیم خان صاحب کی طرف کر دیا ہے، اور خان صاحب جو ہے اس پورے قضیے میں سے سرخرو ہو کر نکل آئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.